बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, हम जवाब आप भी दें के खसूसी प्रोग्राम के साथ आपकी खिदमत में हैं। आखिरी प्रोग्राम हमने जो किया था वो कुछ हफ़्ते कबल किया था और उसमें आखिर में दरख्वास्त की थी कि उस प्रोग्राम तक हम जो 9 सवालात अपने मुखालिफिन को दे चुके थे उनके जवाबात का हम इंतज़ार करेंगे और फिर दोबारा हम हाज़िर होंगे और आपके साथ उन जो आपकी तरफ से जवाबात आए होंगे उन पर गुफ्तगू करेंगे। अफसोस की बात है कि हमारे मुखालिफिन कोई भी जवाब नहीं दे सके। अफसोस इसलिए कह रहे हैं क्योंकि मतलब ये तो हमें पता ही है, ये एक मुसल्लमा हकीकत है कि जो हमारे मुखालफत में जिस किस्म के अंधाधुंध इल्ज़ाम तराशियाँ की गई उनका जवाब तो कभी अब हम आपसे सब सवाल पूछेंगे तो कोई जवाब बन नहीं पड़ेगा। अफसोस इस बात का कि पूरी कौम आपके पीछे यही चीज़ लेके आपके जो मुखालफत की जो तअस्सुब की जो आग आपने भड़काई, कौम आपके पीछे चली हुई है, जबकि आपके पास खुद ना कोई मंतक है ना कोई जवाब है। कुछ जवाबात जो आए उन सवालों के हमने बाकायदा ना बड़ा नंबर लगा के 1 2 3 4 9 तक वो वही थे जो हमने अपने पिछले प्रोग्राम में कह भी दिया था कि ऐसा ना करें कि सवाल हम कुछ पूछ रहे हैं, बता आप हमें कुछ और रहे हैं, आगे से आप सवाल दर सवाल कर रहे हैं कि आप पहले ये बताएं कि जी हज़रत मिर्ज़ा साहब की फ़लाँ पेशगोई पूरी क्यों नहीं हुई, आपके दूसरे खलीफा ने फ़लाँ मौके पे फ़लाँ को ये क्यों कह दिया। देखें, हमारे अकायद की तरफ तो हम बाद में आएंगे, अभी तो हम आपके अकायद को समझना चाह रहे हैं। आपने अपनी दानिस्त में हमें गैर मुस्लिम करार देकर गोया दायरा इस्लाम से खारिज करार दे दिया, तो हमें चलें गैर मुस्लिम ही समझ के तबलीग ही करें, दिखाएं कि क्या है आपके पास गुर अपने अकायद को बताने और समझाने के, ताकि आप हमें समझाने की कोशिश करें, हम समझने की कोशिश करें। तो आपसे आपका अकीदा हम पूछना और समझना चाह रहे थे उन सवालात में जिस पे कि कोई जवाब हमें मौसूल नहीं हो सका। होगा भी कैसे? जमात अहमदिया की अंधी मुखालफत में जिन भूल भुलैयों में ये जान निकले हमारे मुखालिफिन, उसमें से जो है वो अब वापसी मुमकिन नहीं रही। एक ही सूरत है उनमें से, उन भूल भुलैयों में से बाहर निकलने की, और वो ये है कि आप वक्त के इमाम को पहचानें, सैयदना हज़रत मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद साहब क़ादियानी अलैहिस्सलातु वस्सलाम पर ईमान लेके आएँ, वरना ये मुखालफत आपको मज़ीद भूल भुलैयों के जंगलों में लेती चली जाएगी। वो जंगल घने तर होते जाएंगे, गहरे तर होते जाएंगे, तारीक तर होते जाएंगे, उनमें से निकलने का रास्ता कोई नहीं रहेगा, कोई नहीं है। एक ही रास्ता है, वो हम अर्ज़ कर देते हैं और हर प्रोग्राम में इसको अर्ज़ करते हैं। खैर, इस दौरान हुआ ये है, जवाबात तो जिस तरह हमने बताया कोई माकूल जवाब नहीं मिला। अलबत्ता एक नया इल्ज़ाम हमारे ऊपर लगा दिया हमारे मुखालिफिन ने, क्योंकि ये तो बड़ा आसान काम है ना, बैठे जो मर्ज़ी जो जी में आए कह दें, जो मर्ज़ी इल्ज़ाम लगा दें। तो अब वो एक नया इल्ज़ाम उठा लाए जिसमें उन्होंने जमात अहमदिया के टेलीविज़न चैनल के ऊपर ये इल्ज़ाम लगा दिया कि जमात अहमदिया की टेलीविज़न यानी कि MT इंटरनेशनल पर हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी की जाती है, माअज़ल्लाह। तो इस बेबुनियाद दावे के साथ हैरत की बात यह है, ना कोई मिसाल, ना कोई नमूना, ना कोई चीज़ कि आप दिखा के कहें कि देखें जी ये प्रोग्राम या ये फिलर या ये तस्वीर MTA के ऊपर दिखाई गई, ये टेक्स्ट MTA के ऊपर दिखाया गया और इसमें देखें जी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी, कुछ नहीं है। तो ये एतराज़ जो बगैर किसी सबूत के था, ये तो अपनी तरदीद इसने खुद कर दी, बेबुनियाद है। तो इसके जवाब में तो हम सिर्फ इस कदर अर्ज़ करेंगे कि ये बात सरीहन गलत है और किज़्ब और झूठ के ऊपर मबनी है। इससे ज़्यादा इस एतराज़ का, इस इल्ज़ाम की कोई हकीकत नहीं। हमारा चैनल तो कायम ही इसलिए किया गया कि अल्लाह ताला की तौहीद और हज़रत अक़दस मोहम्मद मुस्तफ़ा ख़ातमुन नबीयीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पैगाम को और दुनिया में पहुँचाए, आपकी शान से दुनिया को मुतारिफ़ कराए। मकसद ये था, हमारी जमात की बुनियाद ही इस चीज़ के ऊपर रखी गई। बानी जमात हज़रत अक़दस मिर्ज़ा ग़ुलाम साहब क़ादियानी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के वक्त का एक एक लम्हा, आपके तमाम वसाइल, आपकी उम्र का एक एक लम्हा, आपके जो भी जितनी भी आपके पास वसाइल थे, जो कुछ आपके पास था, आपने सब कुछ इसी राह में वक्फ़ किया कि हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सदाकत को दुनिया के ऊपर ज़ाहिर किया जाए। तो इसलिए ये इल्ज़ाम तो है ही बड़ा गलत और बेबुनियाद। लेकिन हम कुछ आज हम जाएंगे कुछ तारीख़ के औराक में से कुछ हक़ाइक़ आपके सामने पेश करना चाहते हैं। प्रोग्राम में आज हमारे साथ होंगे मौलाना अब्दुल समी खान साहब और मौलाना अताउल मोमिन ज़ाहिद साहब हमारे साथ इस वक्त स्काइप पे हैं। सबसे पहले हमने समी खान साहब के पास जाना है। समी खान साहब इस वक्त हमारे साथ हैं स्काइप पे। समी खान साहब, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। हम आपसे
جی گزارش ہم آپ سے یہ کرنا چاہتے ہیں کہ کچھ ہمارے ناظرین کو بتائیں تاریخی اعتبار سے، ظاہر ہے وقت کے حساب سے ہم بالکل چن کے ہم کچھ مثالیں ہی دے سکیں گے، لیکن یہ بتائیں کہ جماعت احمدیہ کی تاریخ جو ہے وہ تحفظ ناموس رسالت صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کس طرح جو ہے وہ عظیم کارناموں سے بھرپور ہے۔ سمیع خان صاحب۔ یہ جزاک اللہ باسط صاحب، آپ نے جو پوچھا یہ تو 130 سال پر مشتمل کہانی ہے، جس کا ورق پر قدم قدم رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عشق اور محبت سے بھرا ہوا ہے، دفاع رسول اور ناموس رسالت کے تحفظ سے بھرا ہوا ہے۔ صرف ایک دو باتیں عرض کرتا ہوں، ایک حضرت بانیہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کی اور ایک بات کی۔ حضرت بانیہ جماعت احمدیہ حضرت مرزا غلام احمد قادیانی، جن کو ہم مسیح موعود اور مہدی موعود سمجھتے ہیں، وہ فرماتے ہیں ہم جنگل کے درندوں اور بھیڑیوں اور سانپوں سے سلو کر سکتے ہیں، مگر ان لوگوں سے سلو نہیں کر سکتے جو ہمارے آقا و مولا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو، جو ہمیں اپنی جان مال سے بھی زیادہ، اولاد سے بھی زیادہ پیارا ہے، اس کی شان میں گستاخی کرتے ہیں۔ ایک بار ایک ایسا شخص آپ کے پاس آیا جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخیاں کرتا تھا، اور اس نے آپ کو آ کے سلام کیا تو آپ نے منہ موڑ لیا۔ پھر وہ دوسری طرف سے آیا، آپ نے تب بھی منہ موڑ لیا۔ کسی نے سمجھا کہ شاید آپ نے سنا نہیں، اس کو دیکھا نہیں۔ آپ کو بتایا گیا کہ فلاں شخص آ کے آپ کو سلام کر رہا ہے، تو آپ نے فرمایا میرے آقا کو گالیاں دیتا ہے اور مجھے سلام کرتا ہے، میں اس کے سلام کا جواب کیسے دے سکتا ہوں؟ پھر ایک بات آپ کو 1927 کی بتاتا ہوں، آج سے 93 سال پہلے کی بات ہے۔ ہندوؤں نے ایک منظم مہم شروع کی، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کی، اور بعض ہندوؤں نے مضامین لکھے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی کرتے ہوئے۔ انگریز حکومت تھی، مسلمانوں میں ہیجان پیدا ہوا، ان کے دباؤ کے نتیجے میں حکومت کو ایک مقدمہ چلانا پڑا۔ تو جج نے اول تو اس کو تھوڑی سی سزا دی، جب اس کے خلاف اپیل کی گئی تو اس نے وہ سزا بھی معاف کر دی اور کہا کہ اس سے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی توہین نہیں تھی۔ اب وہ کون تھا؟ ایک احمدی اخبار کا ایڈیٹر، مسلم آؤٹ کا ایڈیٹر سید دلاور شاہ بخاری، جس نے اپنے اخبار میں اداریہ لکھا اور اس کا اعلان لگایا مستعفی ہو جاؤ، یعنی جج کو کہا جا رہا کہ مستعفی ہو جاؤ۔ اس پر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت کی حفاظت کے لیے جو تم نے لکھا ٹھیک لکھا، ڈٹ جاؤ۔ سارے مسلمان وکلاء اکٹھے ہوئے، اور یہ وہ زمانہ تھا جب مسلمانوں میں حیا اور قدر باقی تھی۔ سارے مسلمان وکلاء اکٹھے ہوئے، تقریباً 8 بڑے بڑے وکلاء تھے، اور انہوں نے حضرت چودھری محمد ظفر اللہ خان صاحب کو، جو بعد میں پاکستان کے وزیر خارجہ بھی بنے، ان کو مقرر کیا کہ آپ اس کیس کی پیروی کریں۔ حضرت چودھری صاحب نے اس کیس کی پیروی کی، اس شان کے ساتھ پیروی کی، اور عدالت میں یہ بیان دیا کہ اگر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین نہیں ہوئی تو اس جج کی بھی ہرگز توہین نہیں ہوئی۔ وہ شخص جس کے آگے کروڑوں انسانوں کی گردنیں جھکتی ہیں، اگر اس کی توہین نہیں تو اس جج کا بھی کوئی مقام نہیں۔ اس شان کے ساتھ چودھری صاحب نے للکارا کہ مسلمان علماء اور وکلاء کوشش کر اٹھے، اور مولوی ظفر علی خان صاحب جو اس کمرہ عدالت میں موجود تھے، وہ صفیں چیرتے ہوئے چودھری صاحب کے پاس پہنچے اور کہا، ان کے ہاتھ چوم لیے اور کہا لوگ غلط کہتے ہیں کہ مسلمانوں میں کوئی قابل وکیل نہیں ہے، اور چنانچہ بعد میں ان کو باقاعدہ اس کے بعد بھی سزا دی گئی اور احمدیوں کو قید و بند کی صحبتیں اختیار کرنی پڑی۔ یہ 2 نمونے میں نے صرف فرض کیے ہیں جو حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی اور ان کے بعد خلافت ثانیہ کے نمونے ہیں۔ اس کے بعد حضرت مسلم موعود جو جماعت احمدیہ کے دوسرے خلیفہ تھے، انہوں نے یہ مہم جاری کی کہ لوگ اس لیے رسول اللہ کی گستاخی کرتے ہیں کہ انہیں رسول اللہ کی شان کا پتہ نہیں، آؤ ہم سیرت النبی کے جلسے منعقد کریں۔ چنانچہ ایک لمبی تفصیل ہے، اس کا خلاصہ یہ ہے کہ 17 جون 1928 کو جماعت کے پلیٹ فارم سے سیرت النبی کے جلسے منعقد کیے گئے، اور تمام مذاہب کے لوگوں نے، ہندو، مسلم، سکھ، عیسائی، ان سب نے احمدیہ پلیٹ فارم سے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت اور شان پر تقریریں کی، اور جماعت کی طرف سے باقاعدہ انعامات دیے گئے ان لوگوں کو جو جلسوں میں غیر مسلم تقریریں کرنے کے لیے آئے تھے۔ باقاعدہ کتابیں چھاپی گئیں، اخبارات کے خاص نمبر شائع کیے گئے تاکہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اور عظمت کو نمایاں کیا جائے۔ یہ 2 بہت ہی مختصر واقعات ہیں۔ 1400 مکانوں پر جلسے کیے گئے۔ اس کے علاوہ آسٹریلیا، افریقہ، عرب، عراق میں بھی یہ جلسے منعقد کیے گئے، اور آج تک اللہ کے فضل سے یہ سلسلہ جاری ہے۔ لوگ تو باتیں بناتے ہیں، نعرے لگاتے ہیں، لیکن حقیقت میں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت اور حفاظت کے لیے کام کر کے دکھاتے ہیں۔ جزاکم اللہ۔ بہت شکریہ۔ یہ عبدالسمیع خان صاحب نے جس طرح بتا رہے تھے، اتنی مثالیں ہیں کہ جو ہے وہ پیش کی جا سکتی ہیں۔
ہماری کتب تمام کی تمام موجود ہیں جو کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی تصنیفات ہیں، وہ alislam.org پہ اگر آپ چلے جائیں وہاں جا کے پڑھ لیں، وہاں جا کے دیکھ لیں۔ جلسہ ہے سیرت النبی جو ابھی عبدالسمیع خان صاحب نے بتایا کہ حضرت مصطفیٰ رضی اللہ عنہ کے دور میں شروع ہوا، اس میں ایک یہ بھی تھا کہ ہم کو ایک دن نہیں مخصوص کریں گے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کو بیان کرنے کے لیے جس طرح کہ باقی دنیا میں کیا جاتا ہے۔ ہم ہر روز نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر درود بھیجیں گے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خود سیرت کی خوبصورت مثالیں دنیا کے سامنے پیش کریں گے۔ ان جلسوں کو سال بھر کے اوپر پھیلایا جائے اور سال بھر کے دوران ایسے جلسے کیے جائیں۔ آج بھی اللہ کے فضل سے ہو رہے ہیں، ہوتے رہیں گے انشاءاللہ تعالی۔ اور ایم ٹی اے کے ذریعے تو ماشاءاللہ اب یہ جو ہے وہ جلسہ سیرت النبی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مطلب اس کے ان جلسوں کی ایک نئی جہت ہے، ایک نئی صورت ہے کہ روزانہ اس کے اوپر جو ہے وہ الحمدللہ۔ آج کا اسکیجول بھی اگر آپ دیکھ لیں، میں ابھی دیکھ رہا تھا، آپ سوچا تھا کہ ناظرین کو بتائیں گے، اگر آپ پاکستان میں ہیں، پاکستان میں تو آپ ابھی جس طرح دیکھ رہے ہیں MTA آن لائن 1 جو ہمارا یوٹیوب کا چینل ہے، اس کو آپ ریوائنڈ کر کے دیکھ لیں، آگے کر کے دیکھ لیں، ہمارے بہت سے پروگرامز وہاں پہ آپ پائیں گے جو حضرت اقدس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے پاکیزہ پہلوؤں کو بیان کرنے والے پروگرامز ہیں۔ مومن زاہد صاحب السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام۔ مومن صاحب، یہ تھیں اس زمانے کی باتیں جو ابھی بیان ہوئیں۔ ایک کتاب چھپ جاتی تھی، ایک رسالہ چھپ جاتا تھا، کچھ لوگوں تک یا ایک خطے تک چلا جاتا تھا، بہت زیادہ اس کا پھیلنا اس طرح سے جو ہے وہ ممکن نہیں تھا، اس کا عام ہونا، اس کا نشر ہونا جس کو کہہ سکتے ہیں وہ اس طرح سے نہیں تھا۔ اب یہ زمانہ جس میں ذرائع ابلاغ ترقی کرتے کرتے وہاں پہنچ گئے کہ یہاں ایک چیز انٹرنیٹ کے ایک کلک کے ساتھ آپ نے اپلوڈ کی تو ساری دنیا میں پھیل گئی۔ ہم نے دیکھا ہے کہ اس زمانے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اہانت کرنے کی کوششیں ہمیں نظر آئیں، جس میں جدید ذرائع ابلاغ کو استعمال کیا گیا اور تمام دنیا تک انہیں پہنچایا بھی گیا۔ ایسے دور میں چیلنج ظاہر ہے زیادہ بڑھ گیا۔ اس دور میں، موجودہ دور میں، ذرائع ابلاغ کے اس دور میں جماعت احمدیہ کے امام حضرت خلیفۃ المسیح الخامس سید اللہ تعالیٰ بن نصر العزیز کی طرف سے ہمیں کیا رہنمائی ملی، کیا رد عمل اس چیز پہ نظر آیا، پلیز ہمیں بتائیں اور ہمارے ناظرین کو۔ سر جزاکم اللہ، جیسے ابھی سمیع خان صاحب نے بھی کہا، آپ نے بھی بتایا ہے کہ اگر اس تاریخ کو اور اس ساری تفصیل کو اگر ہم پوائنٹس کی شکل میں بھی بیان کریں تو کئی پروگرام چاہیے۔ تو یہ سیرت النبی کے جن جلسوں کا ذکر ہوا ہے، جیسے آپ نے بھی بتایا ابھی بھی جاری ہیں، ان کی ایک قسم ایسی بھی ہے جس میں خاص طور پر غیر مسلم احباب کو مدعو کیا جاتا ہے۔ اور جماعت احمدیہ کے امام جو حضرت مرزا مسعود احمد ایدہ اللہ تعالیٰ بن نصر العزیز نے سن 2004 میں UK میں پیس کانفرنس کا اجرا فرمایا تھا، اور اس کے بعد سے یہ ہر سال منعقد ہوتی، اور اس پیس کانفرنس کا واحد مقصد جو ہے یہ غیر مسلم اہل علم طبقے کو اسلام کا، امن کا پیغام پہنچانا ہے۔ اور حضور کی رہنمائی میں بلا مبالغہ ہر سال ہر ملک میں سینکڑوں ایسی پیس کانفرنسز اور سمپوزیمز منعقد ہوتے ہیں جہاں دفاع اسلام کا یہ فریضہ اپنے امام کی رہنمائی میں جماعت احمدیہ سر انجام دیتی۔ پھر ایک دو مثالیں، جیسے آپ نے توہین رسالت کا ذکر کیا تو ایک دو مثالیں پیش کرتا ہوں۔ ستمبر 2005 میں ڈنمارک کے ایک اخبار نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین پر مبنی 9 کارٹون جو ہیں، 12 خاکے جو ہیں وہ شائع کیے تھے۔ یہ جب خاکے جب شائع ہوئے تو اس موقع پر اسلامی دنیا کا رد عمل یہ تھا کہ آگیں لگائی گئیں اور ہنگامے پھوٹ پڑے اور علماء کی تحریک پر احتجاج کرتے ہوئے سرکاری اور نجی املاک جلا دی گئیں۔ تو یہ ساری حرکتیں عمومی طور پر اسلام کی بدنامی کا باعث بنی۔ اس کے برعکس جماعت احمدیہ کا رد عمل دیکھیے کہ امام جماعت احمدیہ ایدہ اللہ تعالیٰ بن نصر العزیز کی رہنمائی میں ڈنمارک کے جو احمدی مبلغ تھے انہوں نے ایک جوابی مضمون تیار کیا، اور یہ مضمون اسی اخبار میں شائع ہوا جس میں یہ خاکے شائع ہوئے، اور اس مضمون میں ان خاکوں میں اٹھائے جانے والے اعتراضات کا جواب بھی تھا، اسلام کی تعلیم بھی تھی، انصاف پسند عوام نے اس کو پسند بھی کیا۔ پھر حضور انور نے خود خطبات کا ایک سلسلہ شروع کیا جس میں ان خاکوں میں اٹھائے جانے والے اعتراضات کا جواب بھی تھا۔ اس کے علاوہ جو رہنمائی آپ نے کی، اگر میں اس کو پوائنٹس کی شکل میں بیان کروں تو کچھ یوں ہے کہ حضور نے فرمایا کہ خاکوں کے جواب میں سب مسلمان حقیقت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوے کو اپنائیں، اور حقیقت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوے کو اپناتے ہوئے اسلامی تعلیم پر پہلے سے بڑھ کر عمل پیرا ہو جائیں، تاکہ دنیا کو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا حسین چہرہ ان مسلمانوں کے طرز عمل میں نظر آئے اور وہ ایسی گستاخیوں سے باز آ جائیں۔ پھر فرمایا کہ ساری دنیا کے احمدی درود شریف اس کثرت سے پڑھیں کہ فضاؤں کو درود سے معطر کر دیں۔ پھر فرمایا کہ ساری دنیا کے اخبارات کو اور رسائل کو مضامین اور میسیجز کے ذریعے اور خطوط کے ذریعے سے اپنا موقف بتایا جائے۔
پھر تحریک کی کہ احمدی نوجوان جو ہیں پہلے سے بڑھ کر جرنلزم کے شعبے میں جائیں تاکہ ایسے خطرناک حملے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر کیے ہی نہ جا سکیں، ان کو پہلے سے روکا جا سکے۔ تو یہ تفصیلی خطبات ہیں جو چھپے ہوئے موجود ہیں۔ پھر ایک اور مثال پیش کر دیتا ہوں۔ سن 2012 میں ایک بڑی توہین آمیز فلم بنائی گئی انوسنس آف مسلمز کے نام سے۔ حضرت امام جماعت احمدیہ ایدہ اللہ تعالیٰ بنصر العزیز نے جہاں ظالموں کے اس فعل پر غم اور افسوس کا اظہار کیا جو ہر مسلمان کو ہوتا ہے، جو عملی ہدایات دی ان میں سے ایک ہدایت یہ تھی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے اوپر جو انگریزی کی کتب یا دوسری یورپین زبانوں میں جو کتب جماعت نے شائع کی ہیں ان کو کثرت سے مغربی ممالک میں غیر مسلموں میں تقسیم کیا جائے تاکہ لوگ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے حسین پہلوؤں سے متعارف ہوں اور اس قسم کی گستاخیاں نہ کریں۔ چنانچہ جماعت احمدیہ عالمگیر نے اپنے امام کی اطاعت میں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں لائف آف محمد جو کتاب ہے اس کو کثرت سے لائف آف محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کتاب کو کثرت سے غیر مغربی ممالک کے غیر مسلم طبقے میں مفت تقسیم کیا۔ اور اگر صرف یو کے ذکر کریں تو یہاں پر جماعت کی ایک ذیلی تنظیم انصار اللہ نے تقریباً 400 صفحات کی اس کتاب کو 1.25 لاکھ کی تعداد میں شائع کیا اور پھر ہزاروں تبلیغی سٹالز لگا کر اس کو مفت غیر مسلم طبقے میں تقسیم کیا۔ اب پوری دنیا میں ہمارا یہ کہنا ہے کہ پوری دنیا میں اگر کوئی ایسا امام یا لیڈر مسلمانوں میں موجود ہے تو دکھائیں جو اس طرح سے عملی اقدامات کے ساتھ تحفظ اور ناموس رسالت جو ہے اس کی تحفظ کا کام کرتا ہو۔ جزاکم اللہ۔ جزاکم اللہ، بہت بہت شکریہ محمد صاحب۔ ناظرین، ابھی آپ نے جس طرح سنا، محمد صاحب نے کہا، میں بھی اسی بات کو دہراؤں گا، دنیا میں کوئی مسلمان لیڈر اگر ایسا ہے جس نے اس سطح پہ جا کے کوششیں کی ہوں، اور یہ تو وہ خطبات کا سلسلہ ہے جو حضور نے یہاں پہ ارشاد فرمائے، اس کے ساتھ ساتھ جس طرح محمد صاحب نے بھی پیس کانفرنسز کا ذکر کیا، اور اس کے ساتھ دنیا کے جس ملک میں حضرت خلیفۃ المسیح الخامس سیدہ اللہ تعالیٰ بنصر العزیز امام جماعت احمدیہ عالمگیر جس ملک میں تشریف لے گئے ہیں، وہاں پہ جب آپ نے جہاں پہ خطاب فرمایا، بالخصوص باہر کے لوگوں سے، کوئی خطاب اٹھا کے دیکھ لیں، یوٹیوب پہ بھی ہیں، الاسلام پہ ان کا ٹیکسٹ بھی مل جائے گا، الفضل میں ان کے متن چھپے ہوئے ہیں، الحکم میں ان کے متن ان خطابات کے چھپتے ہیں، آپ جا کے دیکھیں کہ جہاں پہ موقع ملتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت اور شان کا بیان کرتے ہیں امام جماعت احمدیہ عالمگیر۔ صرف آنکھیں کھولنے کی بات ہے۔ باقی ہمارے مخالفین ذرا اس چیز کے لیے تیار ہو جائیں، اب تک تو دیکھیں جو دھوکے دے لیے لوگوں کو، عام عوام بیچارے سادہ لوگ جن آپ کے پیچھے چلتے رہے۔ اب آپ کہیں گے کہ جماعت احمدیہ نعوذ باللہ آن حضور وسلم کی شان میں گستاخی کرتی ہے، تو ہم انہی سادہ لوگ اور پیارے اور سعید روح لوگوں کو یہ درخواست کریں گے کہ آپ جا کے دیکھ لیں، ہماری کتب بھی موجود ہیں، ہمارے تمام MTA کے پروگرامز بھی موجود ہیں، آپ دیکھیں یہ الزام بالکل غلط اور بے بنیاد ہے۔ لہٰذا اب آپ کا جھوٹ، آپ کی الزام تراشیاں خود اپنے آپ کو بوگس اور اپنے آپ کو بے بنیاد ثابت کریں گی، کر رہی ہیں، کرتی چلی جا رہی ہیں۔ یہ وہ کتب یہاں پہ اگر ہم دکھا سکیں، یہ حضور کے خطبات جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کی عظمت کو بیان کرنے کے لیے تمام دنیا کو مخاطب کر کے حضور انور نے اردو میں ارشاد فرمائے یہاں پر، یہ اس کا انگریزی میں ترجمہ، اور اس کے بعد دنیا کی بہت سی میجر زبانوں میں تو خاص طور پہ دوسری زبانوں میں بھی ان کے تراجم ہو چکے ہیں۔ 2006 میں بھی ایک ایسا ہی واقعہ ہوا تھا جب پوپ نے، جو کہ رومن کیتھولکس کے سربراہ ہیں، انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے بارے میں کچھ ایسی قابل اعتراض بات کی، تو اس کے اوپر بھی حضور کی طرف سے یہ سن 2006 کے خطبات ہیں، یہ بھی جو ہے وہ شائع شدہ ہیں، آپ کو آن لائن بھی ملیں گے، آپ وہاں جا کے بھی دیکھ سکتے ہیں۔ اس پہ بھی آپ بتائیں کہ باقی امت مسلمہ کی طرف سے، جماعت احمدیہ مسلمہ کے علاوہ باقی امت مسلمہ کی طرف سے جلاؤ گھیراؤ کی مثالیں نہ ہمیں دیں کہ ہم نے بڑا کارنامہ کیا تھا کہ ہم نے فلاں جگہ جا کر ڈنمارک کی ایمبیسی کو نظر آتش کر دیا تھا، یہ کارنامے نہ بتائیں، یہ کوئی کارنامہ نہیں ہے۔ یہ تو ہمیشہ سے حضرت مسیح علیہ السلام کے زمانے میں امہات المومنین ایک بڑی نازیبا کتاب لکھی گئی، بڑی سخت تکلیف دہ کتاب لکھی گئی ایک عیسائی پادری کی طرف سے، امہات المومنین کی شان میں گستاخی تھی، حضرت وسلم کی شان میں گستاخی تھی۔ اس وقت بھی امت مسلمہ کا جو رد عمل سامنے آیا
जुलूस निकालो, ये करो, मेमोरियल दो, मेमोरेंडम दो, ये कर दो, वो कर दो। हुजूर ने फरमाया देखो भाई सबसे आसान तरीका ये है, ये तो कुछ नहीं होने वाला, जितना इस तरह उछालोगे उतना और ज़्यादा किताब को मकबूलियत खुद दोगे। लिहाजा जो एतराज़ात उन्होंने उठाए हैं, जो इल्ज़ाम लगाए हैं, उनके जवाब लिखने का काम किया जाए। हज़रत अक़दस मसीह अलैहिस्सलाम ने किया, आपके खुलफ़ा ने किया। अल्हम्दुलिल्लाह ऐसी मिसाल अल्हम्दुलिल्लाह दुनिया में कहीं पे नहीं मिलेगी जो हज़रत मसीह अलैहिस्सलाम आपके खुलफ़ा ने कायम फरमाई है। तो इस पे अब हम आगे चलते हैं और समी खान साहब से जो हमने सवाल पूछना है उससे पहले हम अपने नाजरीन को बताना चाहते हैं, क्योंकि देखें ये पाबंदियां जो जमात के ऊपर लगी और ये जो जिस पे इशाअतें बंद हो गई और सब कुछ हो गया, जमात अहमदिया के तमाम पब्लिकेशंस, तमाम इशाअतें, जो तमाम कुतुब, तमाम रसाइल, तमाम अखबारात जो पाकिस्तान से छपते थे, उनके ऊपर कानूनन उनको छापने पर पाबंदी है। नौजवानों के रिसाले, बच्चों के रिसाले, ख़वातीन के रिसाले, जो रिसालों से मुराद आप ये ना समझें कि कोई उसके अंदर किस्सों कहानियों के, दीन इस्लाम समझने और समझाने पर मबनी जिनके अंदर मज़ामीन होते थे वो सब बैंड हैं, वो सब बंद हैं। ठीक है, हम वहाँ पे और बाकी तो छोड़ें, जमात अहमदिया कुतुब, जमात अहमदिया खुदा ताला के कलाम को भी वहाँ पे शाया नहीं कर सकते। हद ये है, सब कुछ बंद पड़ा है। समी खान साहब हमारे साथ हैं, एडिटर भी रहे हैं फजल रोज़नामा के। तो समी खान साहब मुझे ये बताएं, देखें मैं यहाँ पे गवाही दे सकता हूँ खुद, और दुनिया के करोड़ों अहमदी इस चीज़ की गवाही देंगे कि वो तशीज़ुल अज़हान को पढ़ते हुए बड़े हुए और उसमें हमें बड़े नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत हमारे दिलों में पैदा करने में उस रिसाले ने बड़ा ज़बरदस्त किरदार अदा किया। नौजवानी में कदम रखा तो खालिद रिसाले ने इस काम को आगे जारी रखा, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत अहमदी नौजवान नस्ल के दिल में पैदा करने के लिए। ख़वातीन के लिए मिसबाह ने इस का किरदार अदा किया, ज़बरदस्त किरदार अदा किया। फिर अंसारुल्लाह था, तहरीक जदीद, रोज़नामा अल फजल। क्या इसमें ऐसा छापते थे जिसे गुस्ताखी करार दे दिया गया और इन रसाइल को बंद कर दिया गया? क्या गुस्ताखाना चीज़ें उनमें छपती थी? समी खान साहब। ये बात साहब, ये बड़ी दिलचस्प बात है। ये एक बड़ा अजीम मुगालता है जो लोगों को दिया जा रहा है। किताबें हमारी बंद करके लोगों को ये धोखा देते हैं कि जमात अहमदिया नऊज़ुबिल्लाह रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी करते हैं। मैं करीबन 18 साल अल फजल का एडिटर रहा हूँ, खालिद का एडिटर रहा हूँ। हमारी पहली कोशिश यह होती थी कि रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान और उम्मत के मुतल्लिक बेहतरीन इक़्तिबासात जो उनको शाया किए जाएँ। अल फजल को ये एजाज़ हासिल रहा है कि उसके टाइटल पे रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस रोज़ाना की बुनियाद पर दर्ज होती थी, और मैंने कोई 6000 हदीसें रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शायद की। अब वो गुस्ताखियां हैं क्या? वो एक कहानी है, वो एक ऐसा धोखा है, मुगालता है जिस पे हैरत आती। हमारी गुस्ताखी यह है कि हम अल्लाह का रसूल का नाम ले मोहब्बत के साथ, तो ये हमारी गुस्ताखी है। दरअसल ये वो कवानीन हैं जो हुकूमत पाकिस्तान ने बनाए हैं, जिनके जरिए अहमदी का किसी भी इस्लामी इस्तिलाह को इस्तेमाल करना, रसूलुल्लाह से अपनी मोहब्बत का इज़हार करना, कौलन या फेलन या अमलन या इशारे के साथ उसको गुस्ताखी कहा जाता है। हम अल्लाह के रसूल से मोहब्बत का किसी तरह भी इजहार करें वो हमारा जुर्म। हम अजान दें तो वो गुस्ताखी है, हम कुरान पढ़ें तो वो गुस्ताखी है, हम रसूलुल्लाह की नात पढ़ें तो वो गुस्ताखी है, हम दरूद शरीफ पढ़ें तो वो गुस्ताखी है, हम अपने शादी कार्डों पे बिस्मिल्लाह लिखें तो वो गुस्ताखी है, हम अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाह कह दें तो ये गुस्ताखी है। रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हजूर लिखने पे मुकदमात कायम किए गए और वो गुस्ताखी उसको समझ के तो हमारे एडिटर को सजा दी गई। खुद मुझ पर ऐसे मुकदमात हुए हैं। अल फजल के और दूसरे सालों के एडिटरों पर कोई 100 से ज्यादा मुकदमात दर्ज किए गए और बाकायदा एक बहुत बड़ी किताब बन गई FIR के नाम से, जिसमें वो सारे मुकदमे एक एक उठाकर पढ़ लें। उनमें बुनियाद यही होगी कि इन्होंने कुरान पढ़ा है, इन्होंने रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद शरीफ पढ़ा है जिससे मुसलमानों के जज्बात मजरूह हैं, इन्होंने अपने कब्रों के कतबों पर इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन लिखा है, ये गुस्ताखी। किसी को मिलते हुए उसने अस्सलाम वालेकुम कह दिया तो ये गुस्ताखी है। वाकईतन ये गुस्ताखी अगर है तो मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम बनी जमात अहमदिया क्या फरमाते हैं? बाद अज खुदा बइश्क मोहम्मद मुखम्मरम गर कुफ्रें बबद बखुदा सख्त काफिरम। अल्लाह के बाद मैं रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इश्क में सरशार हूँ। अगर ये कुफ्र है तो खुदा की कसम मैं सबसे बड़ा काफिर हूँ। दुनिया इसको समझी नहीं, और जैसे पहले लोगों पर कुफ्र के फतवे लगाए, तौहीन के फतवे लगाए पहले बुजुर्गों पे, वैसे ही हजरत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम पर लगा रहे हैं। हमारा जर्रा जर्रा मोहम्मद रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कुर्बान है। हमारी जान, माल, औलाद सब कुछ कुर्बान है, और मुमकिन नहीं कि किसी अहमदी के दिल से, किसी अहमदी की ज़बान से रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान के खिलाफ कोई अल्फाज निकल सके। इसलिए जमात अहमदिया सारी दुनिया में अल्लाह के फजल से कुर्बानियां दे रही है, शहादतें भी हो रही हैं, कैदोबंद की सोबतें बर्दाश्त कर रही है।
لیکن ہم رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان پر کسی قسم کی آنچ نہیں آنے دیں گے. لیکن یہ گستاخیاں جو پاکستان کے ملا سمجھتے ہیں یہ تو ہم بھی کرتے رہیں گے, اس سے تو کوئی مفاد نہیں. جی بہت شکریہ سمیع خان صاحب. یہاں پہ ہم اپنے ناظرین کو ذرا جلدی سے یہ دکھاتے چلیں. یہ دیکھیں, یہ رسالہ خالد نوجوانوں کا رسالہ جو شائع ہوتا تھا, اس کا پہلا صفحہ, یہ ایک تو اندر کا سر ورک ہے, ٹائٹل ہے, پہلے صفحے کے اوپر فرمان الہی, فرمان نبوی صلی اللہ علیہ وسلم, اور اس کے بعد حضرت اقدس مسیح علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان. یہ مجھے جو مل سکے یہاں پہ 3-4, ان سب میں پہلے صفحے کے اوپر یہی ہے. اس کے علاوہ ہر رسالہ آپ دیکھیں گے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آئلی زندگی, کوئی رسالہ آپ کو شاید ہی ایسا ملے جس میں نہیں ملے گا آپ کو پاکیزہ مطہر سیرت حضرت اقدس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم, اور جناب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے تبلیغی خطوط. یہ ہیں, ابھی الفضل کی بات ہو رہی تھی, روزنامہ الفضل جو پاکستان سے نکلتا تھا بند ہے, سمیع خان صاحب نے بتا بھی دیا آپ کو. اور یہ آپ اگر دکھا سکیں, ہر اخبار کی پیشانی پر حضرت اقدس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث آتی تھی. آپ نے اس پہ پابندی لگا دی. ہم اگر ہمیں کوئی بتائے کہ بھئی ہم تمہارے نبی سے بڑی محبت کرتے ہیں, کوئی غیر بتائے, مثلا مثال کے طور پہ ہم کہہ لیتے ہیں کہ جی کوئی مسیحی بھائی ہمیں بتائے کہ میں ایک رسالہ چھاپتا ہوں, مجھے تمہارے نبی کی بات اتنی خوبصورت لگتی ہے کہ میں اسے اپنے رسالے کی پیشانی پہ چھاپتا ہوں, ہم تو بڑے خوش ہوں گے جناب. ہم تو کہیں گے یار کمال کر دی, دیکھو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صداقت اس سے ثابت ہوتی ہے. آپ ہمیں اپنے ذوق میں جو مرضی سمجھیں, لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کو اس طرح سے اس محبت کے ساتھ اپنے اخبارات اور رسائل کی پیشانیوں پہ شائع کرنا, آپ کی سیرت مطہرہ کے اوپر مضامین شائع کرنا, اگر آپ کو گستاخی لگتی ہے تو ناظرین, غیر احمدی ناظرین ہمارے مخاطب ہیں, نان احمدی بھائی ہمارے, ذرا غور کریں کہ گستاخی کون کر رہا ہے. ہمیں تو کوئی شوق نہیں ہے کہ ہم دوسروں کے اوپر گستاخیوں کے الزام لگاتے رہیں, لیکن یہ دیکھنے اور سوچنے سمجھنے والی بات ہے. تو اب مومن زاہد صاحب, ایک یہ کہ جو گستاخیاں ہیں کہ جی یہ گستاخی ہو گئی, اس نے گستاخی کر دی, اس نے گستاخی کر دی, اس نے ایسے کہا تو گستاخی ہو گئی, اس نے یہ ہو گیا, تو ایک عجیب مذاق ہے. مطلب دنیا اسلام سے, آپ نے خود اس طرح کی حرکتیں ہمارے مخالفین نے کر کے دنیا کو اسلام سے متنفر کر رکھا ہے. ہر کسی نے, ہر فرقے نے ایک دوسرے کے اوپر جو ہے گستاخیوں کے الزام لگا کر ایک عجیب مذاق بنا دیا ہوا ہے. مومن صاحب کیا ہے, تو آپس میں سب بھی تو ایک دوسرے پہ یہ الزام لگائے بیٹھے ہیں. ہم گزشتہ کچھ پروگراموں سے جیسے بتا رہے ہیں کہ جو الزامات جماعت احمدیہ پر لگاتے ہیں, بین ہی وہی الزامات یہ آپس میں ایک دوسرے کے سر بھی تھوپتے ہیں. اور گستاخی کا الزام بھی ایسا ہی الزام ہے کہ یہ علماء حضرات آپس میں اپنی تحریرات اور تقاریر میں ایک دوسرے کو دنیا کا بدترین گستاخ ثابت کر چکے ہیں. اور اس بات کو ثابت کرنے کے لیے اگرچہ کوئی ایسے حوالے دکھانے کی ضرورت نہیں ہے, یہ عام روزمرہ مشاہدے کی بات ہے کہ یہ علماء حضرات ایک دوسرے کے ساتھ گستاخی کھیلتے رہتے ہیں. میں نمونے کے طور پر چند علماء کے حوالے دکھا دیتا ہوں. مثال کے طور پر اگر دیوبندی اور اہل حدیث فرقے کی بات کریں تو ان دونوں فرقے کے اکابرین پر بریلوی فرقے کے بانی احمد رضا خان بریلوی صاحب نے گستاخی کا فتویٰ لگایا تھا. اور ان اکابرین میں مولوی اشرف علی تھانوی, مولوی خلیل احمد, مولوی رشید احمد گنگوہی اور سید محمد اسماعیل شہید وغیرہ یہ سب شامل تھے. اور ان کا یہ فتویٰ ان کے 20 کتب اور رسائل میں موجود ہے. ایک نمونے کی کتاب مثال کے طور پر دیکھیں جس کا نام ہے تمہید الایمان. یہ کتاب انٹرنیٹ سے عام ڈاؤن لوڈ کی جا سکتی ہے, اور اس کتاب کا مکمل مضمون یہ ہے خلاصتاً کہ دیوبندی اور اہل حدیث اکابرین نے منہ بھر بھر کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو گالیاں دی ہیں, لہٰذا وہ گستاخ ہیں. اور دوسری بات یہ ہے کہ جو شخص ان اکابرین سے, دیوبندی اور اہل حدیث اکابرین سے نفرت اور بیزاری کا اظہار نہیں کرتا, وہ بھی گستاخ اور کافر ہے. گویا بریلوی حضرات کے فتوے کے مطابق دیوبندی اور اہل حدیث فرقہ گستاخ اور کافر ہے. پھر ایک اور کتاب ملاحظہ کریں, یہ اس کا ٹائٹل صرف دکھاتا ہوں. یہ کسی مناظرے کی رویداد ہے اور دعویٰ یہ ہے کہ اس مناظرے میں بریلوی مناظر نے وہابی مناظر سے یہ منوا لیا ہے کہ اہل حدیث فرقے کے اکابرین گستاخ تھے. پھر ایک اور کتاب کا ٹائٹل جو ہے یہ آپ دیکھیں ذرا, اس کا نام ہے بد مذہبوں کی گستاخیاں. اس کتاب کے مصنف مولوی صاحب نے یہ دعویٰ کیا ہے کہ دیوبندیوں اور وہابیوں اور اہل حدیث یعنی اہل حدیث اور مودودیوں کی تمام گستاخیاں انہوں نے کتابوں کے اصل عکس کے ساتھ دکھا دی. پھر ایک دیوبندی مناظر الیاس گھمن صاحب کی کتاب ملاحظہ کریں.
اس کتاب میں انہوں نے حوالہ جات کے ساتھ یہ بات ثابت کی ہے اور دلائل کے ساتھ کہ بریلوی فرقے کے بانی احمد رضا خان بریلوی صاحب نے خدا تعالیٰ کو گالیاں دیں، احمد رضا خان بریلوی صاحب نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی شدید توہین کی، اور ایک صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی کرتے ہوئے اس صحابی رسول کو کافر، شیطان اور خنزیر تک کہا۔ گویا گستاخی کے فتوے لگانے والے خود بھی گستاخ نکلے۔ اور پھر شیعہ حضرات کا اگر ذکر کریں تو ان پر سنیوں کی طرف سے سب سے بڑا الزام ہی گستاخی کا ہے، اور 20 کتب جو ہیں وہ اس کے ثبوت کے طور پر بلا مبالغہ دکھائی جا سکتی ہیں۔ یہ نمونے کے طور پر ایک کتاب دیکھیں جس کا نام ہے تاریخی دستاویز، اور اس کتاب کے متعلق دعویٰ یہ ہے کہ 400 سنی علماء نے اس کتاب کو وزیر اعظم پاکستان کے سامنے پیش کیا تھا شیعہ حضرات کا کفر ثابت کرنے کے لیے، اور اس کتاب کے 2 ابواب کا عنوان ہی شیعہ حضرات کی گستاخیاں اور توہین ہے۔ یہ تقریباً 100 صفحے کے قریب مواد ہے جو شیعہ حضرات کی چارج شیٹ کے طور پر پیش کیا گیا ہے۔ تو ہم پر گستاخی کا الزام لگانے والے یہ علماء ہمیں بتائیں کہ جو انہوں نے آپس میں ایک دوسرے پر گستاخی کے الزام لگائے ہیں، کیا وہ انہوں نے دیانتداری سے لگائے ہیں اور وہ سچ پر مبنی ہیں؟ اگر تو یہ الزامات سچ ہیں تو اور کوئی مولوی یہ مانے گا نہیں کہ اس نے جھوٹ بولا تھا، تو بہت افسوسناک صورتحال ہے کہ پاکستان کے عوام کی اکثریت گویا ان لوگوں کو اپنا مذہبی پیشوا اور مقتدا مانتی ہے جو پرلے درجے کے بلیسفیمرز اور گستاخ ہیں۔ اور اگر یہ الزامات سچے نہیں ہیں تو پھر ہر صاحب عقل کو یہ بات سوچنی چاہیے کہ گستاخی کے الزامات لگانے والے یہ علماء ضرور جھوٹے ہیں، اور وہ ان الزامات کو اپنے ذاتی مفادات کو حاصل کرنے کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ بہت شکریہ محمد، جزاک اللہ۔ یہاں ہم اپنے ناظرین کو پروگرام ختم کرنے سے پہلے یہ بتاتے چلیں، ہمیں جس طرح ہم نے عرض کی، ہمیں تو قطعی طور پہ بالکل اس چیز کا شوق نہیں ہے کہ ہم لوگوں پہ گستاخیوں کے الزام لگائیں اور کہیں کہ جی اب اس کے ساتھ یہ کر دو وہ کر دو۔ ہم نے آپ کے سامنے نمونتاً جو کچھ پیش کیا اس وقت وہ یہ ہے کہ جہاں ہم کچھ ایسا دیکھتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان پہ ذرا بھی کسی نے اس کی وسلم کی شان میں گستاخی کرنے کی کوشش کی ہے، ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو بیان کر کے، جو ہم نے اپنے امام سے بھی سیکھا، ہمارے امام کا نمونہ ہمارے لیے ہے، یہ کرتے ہیں، یہ ہمارا ہوتا ہے۔ اس لیے یہ صرف ہم آپ کو اس لیے بتا رہے ہیں، سادہ لو ناظرین جو ہمارے نان احمدی اس وقت دیکھ رہے ہیں، کہ اگر آپ ان مولویوں کی باتوں میں آ کے یہ سمجھتے ہیں کہ جماعت احمدیہ پہ چونکہ مولوی صاحب نے الزام لگا دیا کہ یہ نعوذ باللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کرتے ہیں تو یہ کرتے ہوں گے، ایسا نہیں ہے۔ یہ پیشہ ور لوگ ہیں، یہ انہوں نے سب نے ایک دوسرے کے اوپر اس قسم کے الزام لگائے ہوئے ہیں، یہی کام ہے، یہی پیشہ ہے، لہٰذا اس کو ان کی باتوں کو ایک طرف رکھ دیں، اپنے ذہن کو بالکل صاف کر کے تحقیق کا ایک نیا باب شروع کریں اور اس میں دیکھیں پھر کہ کیا آپ کس نتیجے پہ پہنچتے ہیں۔ تو اب ہم جو ہے وہ اپنے پروگرام کا اختتام کریں گے۔ 2 سوالات ہم نے اپنے مخالفین کی خدمت میں پیش کرنے ہیں۔ پہلے سوال سے پہلے ہم اپنے عام جو نان احمدی ناظرین ہیں انہیں بتاتے چلیں کہ دیکھیں جماعت احمدیہ کا ٹیلی ویژن چینل سیٹلائٹ پہ بھی موجود ہے، یوٹیوب پہ آپ اسے دیکھ سکتے ہیں، جماعت احمدیہ کی ویب سائٹ پہ آپ جا کے اسے دیکھ سکتے ہیں۔ ہر جگہ پہ 24 گھنٹے کی جو نشریات ہے وہ مسلسل جاری ہے، چل رہی ہے، کہیں پہ بھی جا کے آپ دیکھ لیں۔ اور اپنے مخالفین سے ہم پہلا سوال یہ کرنا چاہتے ہیں کہ کیا آپ اس الزام کی روشنی میں جو آپ نے لگایا، کیا آپ جماعت احمدیہ کے ٹی وی چینل سے کوئی ایک پروگرام یا کوئی ایک چھوٹا سا فلر بھی ایسا پیش کر سکتے ہیں جس میں معاذ اللہ پیغمبر اسلام خاتم النبیین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کی گئی ہو؟ اگر کر سکتے ہیں، اگر ایسا ملے گا، نہیں بالکل نہیں ملے گا، دعویٰ ہے، چیلنج ہے، ہو ہی نہیں سکتا، ملے اگر کچھ آپ کو ایسا ضرور ہمیں بھیجیں۔ اگر نہ ملے تو ان مولویوں سے پوچھیں جا کے ضرور کہ یہ کیا بات ہوئی، اپنا وہ جھوٹ تو تسلیم کریں کہ ہم جماعت احمدیہ کی مخالفت میں ہر طرح کا جھوٹا بے بنیاد الزام لگانے کے لیے تیار ہیں۔ تو پہلا سوال تو ہم نے یہ آپ کی خدمت میں پیش کیا۔ دوسرا سوال ہم آپ سے یہ کرنا چاہتے ہیں کہ کیا یہ ہمارے مخالفین سے سوال ہے، یہ جب بھی ہم نے بتایا نا کہ ہمارے رسائل بند کر دیے گئے، ہمارے اخبارات بند کر دی گئیں اور یہ کہہ دیا گیا کہ جی انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کے ساتھ جو ہے وہ درود لکھا ہے تو لہٰذا گستاخی کر دی، رضی اللہ عنہ استعمال کر لیا، گستاخی کر دی، السلام علیکم کہہ دیا، گستاخی کر دی، اسلامی اصطلاح استعمال کر لی، گستاخی کر دی۔ کیا آپ قرآن کریم اور حدیث رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ ثابت کر سکتے ہیں کہ مسلمان یا غیر مسلمان
کسی پر بھی کلمہ طیبہ پڑھنے، نماز پڑھنے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجنے پر پابندی لگائی گئی ہو یا اسے گستاخی قرار دی